औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है सब उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब सुभान दावर सनद हो गई, फर्द इस्या मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा अल्लाह। हो मैदाने हश्र में बेदम, सब हो पेशे खुदा मैं रूबरूए रसूल। ए खासा अल्लाह खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। हम नेक हैं या बद हैं आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने मुझे और आपको अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का खास लुत्फ़ करम है कि जिसने मुझे और आपको अपने और अपने महबूब की उम्मत में तख्लीक फरमाया। सामीन गिरामी कदर और नाज़रीन किराम, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जज्बा एसार और उम्मत मुस्लिमा के इनवान से यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब के पेज के जरिए लाइव पेश किया जा रहा है। मोहम्मद बिलाल भट्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हदिया अकीदत पेश करेंगे, और फिर आखिर में जनाब डॉक्टर माजिद गुलजार साहब मौजू की मुनासबत से तमाम नाजरीन को अपने मुनफरिद अंदाज से हालात हाजरा को पेश नज़र रखते हुए उम्मत मुस्लिमा की क्या जुम्मेदारी बनती है, हम उनसे कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी सुनेंगे। मैं तलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से आगाज करता हूं, और उससे पहले कि दुनिया भर में जहां भी ये प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है, तमाम नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और ढेरों सलाम। तलावत कलाम मजीद से बाकायदा आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। तलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सनाखा मोहम्मद बिलाल साहिब हमारे साथ ज्वाइन हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, बहुत खूबसूरत अंदाज से नवाजा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरीफ व तौसीफ इनका हवाला और पहचान है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी इनकी हाजिरी होती है। मैं बस एक शेर के साथ इनसे मुल्तमिस हूँगा कि हमारे नाजरीन की सामईन को समातों को मुअत्तर करने के लिए हदिया अकीदत भी ये पेश करेंगे कि उनकी नातों का मेरे लब से हवाला न गया, उनकी नातों का मेरे लब से हवाला न गया। हो गई रात मगर इसका उजाला न गया। एक एक बार मैंने कहा था कि झोली मेरी खाली है, इतना कुछ मुझको दिया कि मुझसे संभाला न गया। इन्हीं अशार के साये में मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब से कि हमारे नाजरीन की समातों को मुअत्तर करने के लिए हदिया अकीदत पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन को और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह दुरूद पाक से सब लबों पर जारी हो। इंशाअल्लाह मैं कलाम पेश करूँगा। अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, अदब ये है
کہ جہاں ان کا نام آ جائے سب لبوں پر درود و سلام آ جائے. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان کس اللہ. کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے کہ ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے. اور آپ سے پہلے خزاں دیدہ چمن تھا سارا آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار
علامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی ہمارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار بے شک، بے شک، سے بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار بس آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اسلام بھائی آپ کا مائک آف ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد بلال بٹ صاحب، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر ماجد گلزار صاحب کو کہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور ہم ان سے ایک خاص موضوع پر جذبہ اثار اور امت مسلمہ سیر حاصل گفتگو بھی سنیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلم کو کسی مصیبت سے نجات دلائے، اللہ رب العزت کل بروز قیامت اسے مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ جذبہ اثار ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور یہ عمل اسلامی معاشرت کا وہ روشن باب ہے جس کی تابانیوں سے اقوام عالم کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اثار بھی خدمت کی ایک بہت بڑی قسم ہے، یہ صرف کسی فرد یا کسی گروہ
तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क कौम और तमाम बनी नौ इंसान और पूरी उम्मत मुसलमान पर इसका इतलाक होता है। ये एक बहुत आला वस्फ है और तमाम औसाफ हमीदा की असल यही वस्फ है। हमदर्दी, अफूक दरगुजर, सब्र तहम्मुल, सखावत, शुजाअत, अदल, इंसाफ, ईमानत, दयानत और वगैरह जितने भी तमाम औसाफ हैं, दर हकीकत सब के पीछे एसार का ही वस्फ कार फरमा होता है और ये जड़ है और सब ही औसाफ इसी से फूकते हैं। हकीकत तो ये है कि कोई बड़ा काम एसार के जज्बे के बगैर पाए तकमील तक पहुंच ही नहीं सकता है। ये बहुत खुशाइंद बात है और मैं इस्लामिक गाइडेंस क्लब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए एक खूबसूरत प्रोग्राम मुरतब किया और ना सिर्फ एक खूबसूरत प्रोग्राम ही मुरतब किया बल्कि एक खूबसूरत मौजू के इंतखाब के साथ एक खूबसूरत शख्सियत को भी इस पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को बयान की दावत दूं, मेरी तमाम नादरीन से गुजारिश है कि अपनी प्रोफाइल से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बस 2 अशार के साथ मैं दावत बयान दे रहा हूँ कि क्या गम है जो रात अंधेरी है, क्या गम है जो रात अंधेरी है, मैं राह में रोशनी करूँगा और हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इन्हीं अशार के साए में मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर माजिद गुलजार साहिब से कि अपने मलफूजात आलिया से हमारे नाजरीन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह हसनैन साहब ने बहुत अच्छा इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि जज्बा एसार और उम्मत मुसलमा। अगर इस टॉपिक को मैं द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम का हुस्न, द एसेंस ऑफ इस्लाम कहूँ तो शायद गलत ना होगा, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस इस्लामिक एथिक्स में वी आर लैकिंग बिहाइंड, कि हम बहुत पीछे हैं, जबकि हमारे बुजुर्गान दीन, सलफ सालिहीन और जितने भी बुजुर्ग वगैरह गुजरे हैं वो इस जज्बे को कैसे अडॉप्ट करते थे और हमने इसको कैसे लिया हुआ है। इसको इंशाल्लाह कुछ वाक़यात के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या जो हमारे किताबों में मिलता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि एक दफ़ा ये बीमार थे, इनको भुनी हुई मछली खाने की ख्वाहिश की उन्होंने। इनके गुलाम थे जो कि हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने उनसे कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि एक भुनी हुई मछली खाऊं। अब वो खादिम थे, वो मदीने की गलियों में गए, वहां से कहीं से ढूंढ के बड़ी मुश्किल से एक मछली खरीद कर लेके आए। और अब जाहिर बात है बंदा बीमार होता है, उसका दिल कर रहा होता है अच्छी अच्छी चीजें खाने का। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के सामने वो मछली पेश की गई। वो बीमार भी थे, ख्वाहिश भी थी, मछली बुनी भी थी और सामने भी थी। अब वो तनावल करने ही लगे थे कि इतने में एक साइल आ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खादिम नाफे रज़ी अल्लाह तआला से कहा, ये मछली लो और जाओ उस साइल को दे आओ। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि उसने सिर्फ सवाल किया है, आप कुछ और दे दें, कुछ रकम दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, क्यों हम ये मछली ही देंगे, आपको ज्यादा मरगूब है। आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, तुम ये मछली ही दे के आओ। वो खादिम था, उसने हुक्म की तामील फरमाई और वो मछली ली और जाके उस साइल को दे दी। अब हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खादिम थे, बड़ा प्यार करते थे अपने आका से। इनके दिल में हसरत पैदा हुई कि मैंने इतनी मुश्किल से ये मछली खरीदी थी, अब मैंने आका की ख्वाहिश थी, क्यों ना इस साइल से जाके मैं खरीद लूं। वो उस साइल के पीछे चलना शुरू कर दिया। उस साइल के पास जब पहुंचे, उससे कहा कि मछली मुझे बेच दो और तुम इसकी कीमत मुझसे ले लो। उस साइल ने कहा ठीक है। वो जैसे ही वो मछली उन्होंने खरीदी, साइल को उसके पैसे दिए और मछली लेके दोबारा अपने आका के पास आ गए कि हुजूर ये आपके लिए मछली लाया हूँ। उन्होंने कहा उस साइल का क्या बना? उन्होंने कहा हुजूर इसकी कीमत उसको अदा किया, उससे वैसे नहीं लेके आया, कीमत अदा करके लेके आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा जाओ तुम मछली भी दे दो और पैसे भी दे दो। अब ये गुलाम थे, इन्होंने कहा ठीक है। वो जाके मछली भी दिया, पैसे भी दिए। जब ये वापस अपने आका के पास आए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी इनको बात कही। वो हदीस पाक थी। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है, जब बंदा जिस चीज की ख्वाहिश रखता है, अगर वो उस ख्वाहिश को तर्क करके किसी दूसरे को उस पर तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बख्श देता है। देखिए इसमें कितनी प्यारी बात है कि इतनी उनको ख्वाहिश थी उस मछली खाने की, लेकिन वही चीज उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में पेश की।
تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے رہتے ہیں. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب احادیث مبارکہ اکٹھی کی. جب بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہو گئی, انہوں نے بک وغیرہ لکھنی چاہی, تو ان 5 لاکھ میں سے انہوں نے کچھ شارٹ کیے اور تقریباً 7,000 کے قریب ان میں سے شارٹ لسٹ کی. ٹھیک ہے, اس 7,000 ابھی بھی زیادہ تھی امت کے لیے, انہوں نے تھوڑی کم کی. اس میں سے شارٹ آؤٹ کرتے کرتے تقریباً 800 کے قریب حدیث مبارکہ رہ گئی. اب یہ بھی تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی, کوئی زیادہ نہیں پڑھتے, تو ان کے لیے جو تھوڑے پڑھنے انہوں نے اس میں سے شارٹ کر کے صرف 4 حدیث مبارکہ رکھی. اب اندازہ لگائیں کہ 5 لاکھ میں سے انہوں نے صرف 7,000 سارٹ آؤٹ کی, ان میں سے صرف 800 اور پھر آخری 4. اب ہمیں غور سے سننی چاہیے وہ کون سی 4 تھی جو انہوں نے اتنے بڑے محدث نے ہمارے لیے پیش کی, کہ وہ ایسے کہہ لیں کہ وہ پورا اس جتنی بھی حدیث مبارکہ تھے ان کا نچوڑ وہ 4 حدیث مبارکہ ہیں. ان میں سے پہلی حدیث مبارکہ, غور سے چاروں سنیے گا, پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. آپ کو پتا ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. دیکھیں آج کل پہلے دور میں ہوتا تھا نیکی کا دریا میں ڈال, اور آج کل ہوتا ہے نیکی کا سوشل میڈیا پہ ڈال. اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں, تو اس میں ہماری انٹینشنز کیا ہیں, تو اس میں ہماری نیت کیا ہے. کیا اس لیے کہ اللہ سے کی رضا ہو, اس مسلمان بھائی کا بھلا ہو, یا اس لیے کہ میرا چرچا ہو, لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے, بڑا واہ واہ کرتواتا ہے ہر جگہ. تو اس میں ہمیں نیت دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پھر تھوڑا سا بتا دیا. اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری حدیث مبارکہ اس میں سے سارٹ آؤٹ کی, وہ کیا تھی؟ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان ایک شبہ والی چیز ہے, جو اس سے بچ گیا وہی کامیاب ہو گیا. اس کے بعد تیسری جو حدیث مبارکہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کی, وہ آپ نے فرمایا آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دے. کتنی پیاری بات ہے کہ جو جس چیز سے لنک ہی نہیں ہے, کام نہیں ہے, وہ ہمارے پاس آنی نہیں چاہیے. اب امریکہ میں کوئی فار ایگزامپل سیلاب آیا, وہ فلاں بستی میں آ گیا, ہمیں اس کی سپیڈ بھی پتہ ہونا چاہیے, کتنے بندے مر چکے ہیں, کتنے ہاسپٹل ہیں. اگر تو آپ کا لنک ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لنک غیر ضروری ہے, آپ کے لنک کی نہیں ہے, تو چھوڑ دیں اس بات کو. آپ صرف انہی باتوں پہ کنسنٹریٹ کریں جس کا آپ کو کام ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ان غیر ضروری باتوں میں پڑھتے ہیں, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم لوگ مس کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں غیر ضروری باتوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. فی الحال یہ تیسری حدیث مبارکہ تھی. اور جو چوتھی حدیث مبارکہ جس کے لیے میں نے یہ ساری بتا رہا تھا, دیٹ از ریلیونٹ ٹو اور ٹاپک, وہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم نے قرآن پاک میں جو چوتھا سپارہ ہے اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے, ویسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 بنتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ رائے خدا میں اپنی سب سے محبوب چیز خرچ نہ کر دو. اس میں سب سے محبوب چیز خرچ کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے پاس کیا محبوب چیز ہوتی ہے؟ ہمارا مال ہو گیا, ہماری دولت ہوگی, ہمارا وقت ہو گیا, ہماری جوانی ہوگی, یہ ہمارے محبوب. اب یہ دیکھیں آیت کریمہ ہم لوگوں نے بھی کافی دفعہ پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب ہمارے صحابہ کرام نے بھی یہ آیت پڑھی, انہوں نے اس آیت کو کیسے اڈاپٹ کیا اور کیسے اپنی زندگی میں گزارا. بہت ہی مشہور ہمارے پاس امیر المومنین گزرے ہیں, امیر عمر بن عبد العزیز, بہت مشہور گزرے ہیں. عمر ان کی بڑی حکومت مشہور تھی. وہ جب بھی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے, شکر کی بوریاں لاتے تھے اور اس کو خیرات کیا کرتے تھے. اس سے کہا گیا حضور آپ اتنی مشقت کرتے ہیں, شکر کی بوریاں خریدتے ہیں, ان کو بھی فقراء میں تقسیم کرتے ہیں, تو آپ اس کی ایکولنٹ جو اماؤنٹ ہے وہی دے دیا کریں, وہی لے لیا کریں. انہوں نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکے جب تک رائے خدا میں اپنی سب سے محبوب چیز نہ خرچ کر دو. انہوں نے کہا مجھے جو شکر ہے یہ بہت مرغوب ہے, بہت طلب ہوتی ہے, بڑا دل چاہتا ہے یہ کھاؤں, تو میں نے یہی محبوب چیز ہے اور یہی میں نے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جو انصار میں سب سے زیادہ باغات تھے مدینہ منورہ میں, اور ان کا ایک باغ تھا بیروحہ جو کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف بھی لایا کرتے تھے اور پانی بھی تناول کرتے تھے. جیسے یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا آقا یہ آیت آئی ہے, اس میں کہا کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دو.
تو مجھے یہ بیرحا جو میرا باغ ہے یہ بہت محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں اسے احصار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک خوب کا نفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اپنے جو عزیز تھے اور چچا کے بیٹے تھے ان میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ اس طرح بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ بستی میں رہا کرتے تھے، وہاں پہ ان کے پاس کچھ اونٹ تھے اور ایک غریب سا چرواہا بھی رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی سلیم کہ ایک آدمی آیا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضور I want to serve you، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ برکات لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تم میرے پاس رہ سکتے ہو، لیکن میرے پاس رہنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ لک ایٹ دا کنڈیشنز، ہم لوگ بھی ملازم رکھتے ہیں، اس کو کیا کنڈیشنز بتاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ڈیفیکٹو مال نکالنا، اس میں سے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دینا، دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے کر دینا، کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹنگ کو سمجھے جو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین بزنس مین مانا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کنڈیشن چیک کی، انہوں نے کہا تھا میں رکھوں گا لیکن میری کنڈیشنز ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضور بتائیں کیا کنڈیشن ہے؟ انہوں نے کہا تھا ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب بھی میں کہوں اللہ عز و جل کی راہ میں مال نکالنا تم میرے مال میں سے سب سے بہترین لے کے آنا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ٹھیک ہے میں اس کنڈیشن کو پورا کروں گا، جب بھی آپ کہیں گے میں بہترین مال لایا کروں گا۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا ندی کے کنارے کچھ غریب لوگ آباد ہیں تو آپ ان کی کچھ مدد فرما دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی سلیمی صحابی کو بلایا اور سلیمی شخص کو بلایا اور کہا کہ جو میرے اونٹ ہیں ان میں سے بہترین اونٹ لے آؤ، میں نے ان کو تقسیم کرنا ہے، اس کا گوشت وغیرہ۔ تو وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بڑا فرما بدار بھی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس پہ سواری بھی فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو گوشت ہی بانٹ رہا ہے نا، تو اگر میں یہ دوں تو مقصود تو گوشت دیا، تو اس سے ایک درجہ نیچے کا کیوں نہ میں وہ لے جاؤں۔ تو انہوں نے یہی کام کیا، ایک درجہ نیچے کا وہ اونٹ لے کے آئے اور حضرت ابو ذر غفاری کو دے دیا کہ یہ گوشت تقسیم فرما دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ سمجھ گیا، وہ واپس گیا اور بہترین اونٹ لے کے آیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جو ندی کے کنارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں اور ایک میرے خاندان کو کاؤنٹ کر لیں، اب ان سب میں ایکول اماؤنٹ میں گوشت تقسیم کرنا ہے، اور دیکھنا ایک بوٹی بھی میرے حصے میں زیادہ نہ آئے، جتنی ان کو جائے اتنے ہی میرے پاس آئے۔ جب یہ تمام معاملہ طے ہو گیا، وہ جو شخص تھا وہ آپ سے کے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس سے فرمایا کیا تم بھول گئے تھے کہ میرے جب بھی میں اللہ عز و جل کی راہ میں کہوں بہترین مال خرچ کرنا ہے تو اس وقت تم نے بہترین مال لانے میں بھول گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں حضور مجھے پتا تو تھا کہ آپ بہترین جو اونٹ ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں نے کہا آپ اس پہ سواری کرتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت کے دن کام آئے گا، تو اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ یہ گولڈن ورڈز ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی ضرورت کا وقت نہ بتا دوں، ضرورت کا وقت وہ ہوا جب مجھے اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا مال کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ These are the historical words اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میں اسے غور سے سنیے گا کہ مال کے صرف 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تقدیر ہے جو کہ مال لے جانے میں کسی کی رعایت نہیں کرتی، وہ جب لے کے جانا چاہتی ہے تقدیر سارا مال لے جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا، بڑی جگہ دیکھا ہوگا، ایک بہت بوم پہ بزنس تھا، بڑا چلتا تھا، ایسا تقدیر کا چکر چلا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن گیا، ایسی اس پہ ایک عروج آیا ہوتا ہے اور ایک دم کولیپس ہو جاتا سارا بزنس۔ دوسروں سے کہا کہ آپ تمہارے ورثہ ہیں کہ تم جب مر جاؤ گے تو سارا مال تمہارا لے جائیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہم نے جتنا بھی بینک بیلنس ہے، گاڑیاں، بنگلے ہیں، جو مرضی ہے، جب ہم مر جائیں گے ہمارے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس نے کہا تیسرا حصہ تمہارا اپنا ہے جو تم رائے خدا میں خرچ کر کے سنبھال لیتے ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت بار کا دوبارہ پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی بہترین چیز نہ خرچ کر دو۔ اسی وجہ سے اس نے کہا کیوں نہ رائے خدا میں سب سے بہترین چیز خرچ کروں اور وہ ایسی چیز ہو جو میں خود اپنے لیے رکھوں، کیونکہ تقدیر نے کچھ مال لے جانا ہے، کچھ ورثہ کے پاس چلے جانا ہے، اور میں اپنے لیے بہترین مال اس وقت رکھوں گا جب اسے رائے خدا عز و جل میں خرچ کر دوں گا۔ رائے خدا میں خرچ کرنے کی اور بھی بڑی روایت ملتی ہیں، جیسے صحیح مسلم میں روایت ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال اسے 3 طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے. نمبر 1 وہ اسے کھا کر فنا کر دے، اسے پہن کر پرانا کر دے، یا اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دے. اور اللہ عز و جل کی جو راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے وہی اس کا بچا ہوتا ہے اور آخر میں جاتا ہے. اس طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے انسان کا مال وہی ہے جو اسے راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیتا ہے، باقی جو مال ہے ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. دیکھیں اب یہ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں یہ جا کہاں رہا ہے. دیر از این اکاؤنٹ جس میں سارا مال جمع ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاس یہ کنسیپٹ کلیئر ہو ہے تب ہم اللہ عز و جل کی راہ میں دینے میں کبھی گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ ابھی تو جو مال ہے ہم لوگ بہترین مال اپنے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں دیں، یہ ہمارے ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہوگا اور وہ اس وقت کام آئے گا جب ہمیں ضرورت ہوگی. اللہ کی راہ میں سے ہم ایک جمع کرائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں 70 گنا زیادہ ملے گا، اور وہ اس وقت بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا. تو کیوں نہ ہم جو ورثہ کے لیے چھوڑنا ہے، کھا کے فنا کرنا، اس میں سے بہترین مال اپنے لیے کیوں نہ چھوڑیں، بہترین مال اللہ عز و جل کی راہ میں کیوں نہ خرچ کریں تاکہ میرا اس وقت کام ہے جب مجھے اس کی ضرورت ہو. دیکھیں آج کل ہم لوگ بھی احسار کرتے ہیں، کہتے اسے احسار ہے، ہم لوگ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مال چوری ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. لیکن احسار کرنا جو حقیقی معنوں میں وہ ایسا رہتا ہے ہماری ڈشی میں نہیں ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ کھانا بچ گیا چلو جی کسی غریب کو دے دو، کام والی کو دے دو. کپڑے پرانے ہو گئے چلو کام والی کو دے دو. یہ جو ہمارے پاس صوفہ تھا ٹوٹ گیا چلو کسی مدرسے میں ضرورت ہے اس کو دے دو. یہ رضائی پھٹ گئی ہے چلیں جو زلزلہ میں بچارے جن کے پاس رضائی ہے اس کو دے دو. ہم وہ چیز اللہ عز و جل کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں جو اب ہمارے کام کی نہ رہی. کھانا ہمارے کام کا نہ رہا، ہم لوگوں نے کہا اللہ کی راہ میں دے دو. کپڑے ہمارے کام کا نہیں، رضائی ہمارے کام، صوفے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں. اب المیہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اگر ہمارا ایک بچہ بہت ایک انٹیلیجنٹ ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے اور بڑا اچھا سبق یاد کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم اسے ڈاکٹر بناؤں گا، اسے ڈاکٹر بناؤں گا. اس کے علاوہ ایک آپ کا بچہ آتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ ہے، آپ کہتے ہیں بڑا کھلونوں کے ساتھ ایک دم ماہر کرتا ہے، چلو میں اسے انجینئر بناؤں گا. ایک اکاؤنٹنگ میں بہت اچھا ہے، بہترین ہے، بزنس بڑا اچھا کرتا ہے، اسے میں بزنس مین بناؤں گا. اور اگر ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ صحیح طرح سبق بھی نہیں یاد کرتا، زبان اس کی اٹھاتی ہے اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا، بس ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے، چلو اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو. دیکھیں ہم نے خیانت کہاں پہ کی؟ ہم نے اس فیکٹری میں را مٹیریل کون سا دیا؟ اگر ایسا را مٹیریل دیکھیں گے تو کیسی پروڈکٹ آئے گی؟ دینا ہم اپنا سب سے بہترین بچہ اللہ عز و جل کی راہ میں دینا، بہترین جو انٹیلیجنٹ ہو، اگر وہ اس فیکٹری میں جاتا ہے کیسا وہ عالم بنتا ہے، کیسا وہ مفتی بنتا ہے، اور دیکھیں دین اسلام کی کیسی خدمت کرتا ہے. یہ ہمارا ہی حق ہے، یہ ہم لوگوں کا ہی زیادتی ہے کہ ہم لوگ اس فیکٹری میں سب سے گھٹیا مال دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور جو اس ہمارے بچوں کو بھی اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہترین مال دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایسا دیں گے تبھی ہمارے پاس عزت، مرتبہ، شہرت، جو بھی رتبہ ہے اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا. اب یہ ساری ادھر کی جنیرک باتیں تھی جو ہم لوگوں نے بات کی کہ ہمیں بہترین مال اللہ عز و جل کی راہ میں دینا چاہیے. اور اسی سے ویسے جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم پرانا سالن دے دیتے ہیں، اور ایک بات کلیئر کرتا ہوں وہ بھی دینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے کام کے کپڑے نہیں لے، آپ نے کسی کو دے دیا، کھانا نہیں کام کرا کسی کو دے دیا، چلے کسی طریقے سے آپ نے کسی کی مدد تو کی. لیکن جو حقیقی جو احسار ہے وہ یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہر کس برائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی سب سے عزیز ترین چیز خرچ نہ کر دو. تو اگر اس آپ لوگوں نے چیز کو پانا ہے تب آپ کو وہ چیز دینے پہ جس کی آپ کو ضرورت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مچھلی کی خواہش تھی، وہی انہوں نے دی. عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شکر کی بوریاں محبوب تھی، وہی انہوں نے دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اونٹ بہت اچھا تھا، سواری کرتے تو وہی اللہ عز و جل کی راہ میں دیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو چیز ہماری کام کی ہے وہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ اس سے ہمیں برکت ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. دیکھیں آج کل کے دور میں بات کریں تو ہمارے پاس ایک کرونا وائرس آیا ہوا ہے. اس دور میں جو بزنس مین تھے جن کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ عام سی بات ہوگی کہ ان کے دن رات سب آرام سے گزر رہے ہیں، بلکہ گھر میں پارٹیاں کر رہے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں، آرام سے مزہ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کر رہے تھے، جو روز کا کماتے تھے روز کا کھاتے تھے،
ان کا بڑا ہی برا حال ہے. لیکن پہلے دور میں جو غربا اور جو امیر ہوتے تھے وہ اکٹھے رہتے تھے, تو اس میں امیر کو غریبوں کا, اب تو امیروں کی بستیاں بھی علیحدہ ہو گئی, ڈفرینٹ سوسائٹیز بن گئی ہیں, تو وہ آس پاس امیر دیتے, وہ کہتے ہیں سارے کھاتے پیتے ہوں گے, میرے پاس ایک گاڑی ہے, اس کے بعد 2 گاڑی ہیں, میرے پاس اس برانڈ کے, اس پہ اس برانڈ کی ہے, تو وہ آس پاس کو دیکھتے ہیں, وہاں سارے امیر رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا. کبھی اس علاقے سے باہر نکل غریبوں کی بستیوں میں ہیں تو کس طرح حال ہوتا ہے. بلیو میں اگر آپ کو وہاں کہا جائے غریبوں کی بستی میں ایک دن گزارنے کا, شاید آپ وہ بھی نہ گزار سکیں, اور انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور وہ جو کھانا کھاتے ہیں, آپ کو پانی پیتے ہیں, آپ کو کہا جائے کھانا کھائیے پانی پیے, شاید آپ ایک ٹائم میں نہ کھا کے میں بھوکا رہوں گا یہ نہیں کھاؤں گا, لیکن وہ اسی سے گزر کرتے ہیں. کبھی اب اس کمیونٹی سے نکلے تو صحیح, ان کو دیکھے تو صحیح ان کا کیا حال ہے. آج بھی ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی مال کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو ہے کہ ہمارے پاس تھے ہی 100 روپے ہم نے دے دیا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ کو اس سے بڑھ کر دے گا. لیکن ہمارے پاس بہت مال پڑا ہے, بہت مال پڑا ہے, ہمارے پاس بہت کپڑے ہیں, بہت چیزیں ہیں, اور اس وقت ہماری امت مسلمہ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو پیاری چیز ہم گن گن کے رکھتے ہیں, اپنا مال ہے, اس کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں, اس مال کو نکالیں. ان غریبوں کو اب ضرورت ہے. اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا, سورۃ التکاثر جو 30 سپارے کی آخری آیت ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ عز و جل ہمیں کروڑوں سے بہتر بنایا ہے, اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں مال دیا ہے, ہمیں جان دی ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے. اگر اس دن پوچھا تو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, تم نے میرے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ جب میری امت مسلمہ پہ وقت مشکل آیا تھا تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنا مال نکالا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ دیکھیں آپ کا مال نہیں ہے, آپ کسی کو تو اس کی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ تم مال کا. سورۃ البلد 30 سپارے میں کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, الم نجعل لہ عینین, کیا تمہیں آنکھیں نہیں دی, ولسانا وشفتین, کیا تمہیں زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کیا تم دوسروں کو ترغیب نہیں دلا سکتے؟ اس زبان کے تھرو دوسروں کو نہیں بتا سکتے؟ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں آئے اور وہ اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کریں. اگر تم مال نہیں دے سکتے کم سے کم اپنے آپ کو پیش کرو. وہاں مین پاور کی ضرورت ہے جو ان غریبوں کا پتہ کرے کہاں کہاں بڑے سفید پوش ہیں جو صرف اس ڈر سے باہر نہیں آتے کہ ہماری تصویر کھینچے گی, لوگ بدنام ہوں گے, سوشل میڈیا پہ چڑھے گی, ہم ادھر ہی ہیں, ہمیں کوئی آرام سے دے جائے. ان کو کس نے ایکسپلور کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے. ہم جوان ہیں, ہمارے پاس صحت ہے, ہم جائیں ان غریب علاقوں میں, ڈھونڈیں, پتہ کریں, پھر ان کی مدد کریں اپنے مال سے, اپنے جان سے, اپنے کپڑے, جو بھی چیز آتی ہے. دیکھیں روایت میں آتا ہے, اللہ کا حدیث پاک ہے کہ میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ گارنٹی آ گئی ہے کہ تم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو تمہارا مال کم نہیں ہوگا. تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ ابھی مال چوری ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, ادھر گیا ادھر گیا, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. تو اگر ہمیں کوئی گارنٹی دے رہا ہے بندہ, اور وہ کون کہتے ہیں؟ اسے سب صادق و امین کہتے ہیں, جو ہر چیز کے جاننے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں, تو کیوں نہ ہم سب سے بہترین مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے پاس کیا ہے کہ جیسے یہ مشکل وقت آیا ہے, نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے تو اس کو بزنس سیزن بنا لیا کہ بزنس سیزن ہے. انہوں نے نعوذ باللہ ماسک اپنے مہنگے کر دی ہیں. سینیٹائزر جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی ڈبی 50 کی 100 کی ملتی تھی, اب 1,500 2,000 کی بکری شروع ہو گئی ہے. 2 نمبر سینیٹائزر بننے شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے چینی اور آٹا سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ کیا بزنس ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا اسی میں کیڑے پڑ جائیں گے؟ کیا یہ مال تمہارے کام آئے گا؟ تمہیں ہی کوئی وائرس لگ گیا تو کیا بنے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مشکل وقت میں نکالے اپنا بہترین مال, نکالے اپنی جو انرجیز ہے ہمارے پاس, جو جوانی ہے, جو صحت ہے, اس کو اللہ عز و جل کی راہ میں دے. اس غریبوں کی مدد کریں. مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا کہ مسلمان کو کاٹتا ہے. مسلمان جو اسلام ہے, the beauty of اسلام, کہ اخوت ہوتی ہے آپس میں, ایک دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھتا ہے. مسلمان تو اس لیے جیتا ہے کہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھے. مسلمان تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جیتا ہے, اس کی خیر خواہی کے لیے جیتا ہے. تو ہمیں اس خیر خواہی کے جذبے کو اجاگر کرنا چاہیے, اس خیر خواہی کے جذبے کو بڑھانا چاہیے اور نکلے باہر. دیکھیں بزرگ بڑی پیاری بات کہا کہتے ہیں, سب کا بھلا سب کی خیر. کہ آپ سب کا بھلا کریں گے نا, اپنے ماسک سستے کر دیں گے, اپنے سینیٹائزر 1 نمبر بنائیں گے اور سستے بیچیں گے, اللہ توفیق دے, فری میں دیں. اس کے علاوہ سٹاک نہیں کریں گے, آٹے کو, چینی کو, وہ بھی غریبوں کو دیں گے, تو اللہ نے چاہے اللہ آپ کو اس کی بڑا اچھا اجر دے گا. کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے. اس وقت آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بہت آپ پہ کرم نوازیاں ہوں گی. کیونکہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ایک دم وقت چینج ہونا ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ
مال کے 3 حصے، پہلا سب سے تقدیر لے جاتی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ایک دم تقدیر سارا مال لے جائے، اس وقت کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کس کا دروازہ کھٹکائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت کے لیے اپنا بہترین مال نکال کے رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آج کل جو بیماریاں آئی ہیں اس سے بھی اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھیں ایک یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضروری بات روایات میں آتی ہے کہ جو بھی تم پر مصیبت یا تکلیف آتی ہے تمہارے گناہوں کے سبب ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہمارے ایسے کرتوت نہیں تھے کہ ایسے عذابات آ جاتے ہیں ہم لوگ؟ میں اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ رہا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا عذاب وہی ہو سکتا ہے جو حدیث مبارکہ قرآن پاک میں آ چکا ہوا یا خود بتا دیا ہوا ہے۔ تو لیکن ہے کہ ہمیں اپنے کرتوت بہتر کرنے چاہیے کہ کیا یہ مصیبتیں ہماری اعمال کی وجہ سے نہیں آئیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے اور طرح طرح کے گناہ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ان عذابوں کا کہیں یہ صلہ تو نہیں؟ کیا ہمیں ان عذابوں کی وجہ سے ڈرایا تو نہیں جا رہا، جھنجھوڑا تو نہیں جا رہا؟ اے بندے باز آ جا، اے بندے اب بھی ٹھہر جا، اے بندے تو نے میرے پاس آنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہیں، اور جتنے مسلمان بھائی ہیں ایک تو ہے کہ اپنا سٹاک میں جو اگر چیزیں ہم نے رکھی ہیں وہ بھی باہر نکالیں، ان کو دیں، اور دوسرا ہمیں مال بہت محبوب ہے اس کو بھی اللہ کے جو غریب بندے ہیں ان کو پیش کریں، اور سفید پوشی کی طرح کہ ان کی عزت نفس متاثر نہ ہو، ان کو دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی یہ بیماری ہے اس سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور پھر سے مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں، پھر سے ہمارے کاروبار چلیں، اور یہ ملک پاکستان خوب ترقی کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد گلزار صاحب، آپ اپنے منفرد اور دل نشین انداز میں ہمارے ناظرین کو جذبہ اثار کے موضوع پر آگاہ کر رہے تھے۔ یقیناً دنیا میں وہی قومیں فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوتی ہیں جن میں خدمت خلق اور اثار اور قربانی کا جذبہ بھرپور انداز میں موجود ہوتا ہے، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ابھی آڈینس کی طرف سے، ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ بار بار فرمائش کی جا رہی ہے نعت کی۔ میں ایک دفعہ پھر محمد بلال بٹ صاحب کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں پروگرام میں، کہ اور ان سے یہ جو فرمائش ہمارے ناظرین کر رہے ہیں بار بار کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، یہ نعت ہمارے ناظرین کو سنائیں، اور ان سے گزارش ہے کہ یہ نعت پیش کریں۔ اگر میری آپ کو آواز آ رہی ہے تو مجھے رپلائی جی کر دیں۔ بسم اللہ کریں۔ شروع کروں؟ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تاروں کو چمک ان کے نور نگینے سے ملی ہے، تاروں کو چمک ان کے نور نگینے سے ملی ہے، اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب بہت پڑھیے خوب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر ایک مشہور کلام پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے
سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی تمام ناظرین کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت مشکور ہوں۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں بچپن میں پڑھائی جاتی تھی اور بہت سنی ہم نے، اور یہ مشہور دعا ہے۔ ابھی یہ وقت ہے، حالات کا تقاضا ہے، وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس دعا کو عملی طور، اس دعا کی عملی تصویر بن کر معاشرے میں اترا جائے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔